पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा था और एहतजाज का ऐलान कर रहा था कि हमने बजट के मौके पे एहतजाज करना है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी जो हैं, वो आए और आकर उन्होंने ये काफ़िला आप देख रहे हैं कि रवाना हुआ, लेकिन उनके काफ़िले को रास्ते में ही ग्रहण लग गया और उनको आगे नहीं जाने दिया गया। और इस दौरान मुकम्मल तौर पर उनका काफ़िला रोका गया और सूबाई हुकूमत भी मौजूद थी, सूबाई वज़रा भी मौजूद थे और उनको नहीं आने दिया गया। 26 नंबर चुंगी पे उनका हस्बे मामूल इस्तकबाल किया गया और वहीं पे उनको रोका गया। यहाँ पे पुलिस के साथ तसादुम भी हुआ और मीना खान अफरीदी और दीगर जो हैं उनके साथ तसादुम हुआ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आप देख रहे हैं, उनको भी रोका गया। पंजाब पुलिस ने रोका और इस्लामाबाद पुलिस ने रोका और उन्हें नहीं आने दिया गया क्योंकि उन्होंने ऐलान कर रखा था कि बजट इजलास के मौके पे हम एहतजाज करेंगे। यहाँ पे फिर मार कुटाई भी हुई और एक दूसरे के बाकायदा तौर पे तल्ख़ कलामी हुई और ख़ास तौर पे मीना खान अफरीदी और उनके दीगर साथियों की, उनके साथ 1-2 वज़ीर और भी थे। उनकी भी आपस में लड़ाई हुई पुलिस के साथ और हाथापाई भी हुई और जिसके बाद कुछ ज़ख्मी भी हुए और खून आलूद जो है वो पट्टियाँ भी देखने को मिलीं। ये सब कुछ होता रहा, आज तसादुम होता रहा। ज़रा आप दिखाइएगा जी, ये जो मीना खान आफरीदी का झगड़ा हुआ पुलिस के साथ और झगड़ा हुआ, वो ज़रा दिखा दीजिएगा ताकि आप ये पहले ज़रा लंबी कितारें देख लें और ये लंबी कितारें हैं जी और मुसलसल जो रोका गया, ये यहाँ पे इनको रोका गया था। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आपको नज़र आ रही है। ये तसादुम और ये मीना खान अफरीदी आपको नज़र आ गए। कुछ ही देर के बाद आगे जाके इनकी एक और फुटेज भी है, जहाँ पे बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद पुलिस और ये आमने-सामने हुए और हाथापाई हुई और फिर कुछ गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन ये यहाँ पे तलख़ कलामी हुई है जी। इसकी ज़रा आवाज़ भी सुना दीजिए। पार्लियामेंट में ना रैली निकाल के दावा बोलना था तो मुझे बताया नहीं है, मेरा काम तो ये सारा दिन जी आज होता रहा तसादम। इसी तसादुम में ही जो है वो इनका बजट की तकरीर भी चलती रही, उसकी तरफ बाद में जाएँगे, अगला पूरा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये आप देख रहे हैं मोटर पे लंबी कतार है और इनको रोका गया है जी। ये सिचुएशन, ये सूरत-ए-हाल रही। अब ज़रा थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ़ यही नहीं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज सरापा एहतजाज थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप भी आई हुई थी, बल्कि आज के जो है वो सरकारी मुलाज़मीन ने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बनाया हुआ था, वो भी आज एहतजाज करते हुए नज़र आए। सरकारी मुलाज़मीन जो हैं वो मुतालबात कर रहे थे और ये सरकारी मुलाज़मीन का ज़रा जी आवाज़ सुनवा दीजिएगा। ये मुनाज़िर सारा दिन चलते रहे जी और फिर एक मौका और भी आया, अगली फुटेज दिखाइएगा कि ये रेड ज़ोन में फिर दाखिल हो जाते हैं और रेड ज़ोन में पुलिस इनको रोकने में नाकाम रहती है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उनके बारे में था कि ज़ीरो टॉलरेंस है, इनको आगे नहीं आने देना, इनको एहतजाज नहीं करने देना, इनको रेड ज़ोन में नहीं आने देना। लेकिन सरकारी मुलाज़मीन के बारे में पॉलिसी बिल्कुल दूसरी थी और सरकारी मुलाज़मीन को पे तशद्दुद नहीं किया गया और उनको ज़्यादा मारा-पीटा नहीं गया, बल्कि उनको रोकने की कोशिश की गई और वो रेड ज़ोन में भी आए। और ये भी ज़रा नोट कर लीजिएगा कि इनके खिलाफ कोई केस भी रजिस्टर नहीं होगा
اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر پی ٹی آئی کے خلاف آپ بھی آج بھی دیکھیں گے کہ ان کے خلاف آج بھی مقدمہ درج ہوگا. یہاں پہ بھی وہی سچویشن ہے, ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کسی سرکاری ملازم کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ آگے جا کے پھر مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن آج سارا دن یہ ریڈ زون میں بیٹھے رہے, پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا, احتجاج کرتے رہے اور سراپا احتجاج رہے. اور یہ تو سرکاری ملازمین کا احتجاج تھا آج کے دن کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5واں بجٹ, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں 5واں بجٹ ہے. ذرا شہباز شریف صاحب کو سنائیے گا جی, وہ کہتے ہیں یہ تیسرا بجٹ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے آج بھی انہوں نے جھوٹ بولا. شہباز شریف صاحب کو سنائیے گا جی. ان 2 سالوں میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آئی, مگر اب پھر چونکہ گلف میں جو کرائسس ہے اس کے نتیجے میں پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا. اسی طریقے سے جو آپ کا جو بینکوں کا پالیسی ریٹ ہے وہ بھی 22.5% سے 11% پہ آیا ہے. اور یہ بھی مزید اس میں کمی آتی, مگر گلف کرائسس کی وجہ سے اس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہرکیف ہمارے جو مین جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں مزید جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آج ہماری جو اکانومی ہے وہ اسٹیبل ہے, اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ تیسرا بجٹ جو آپ کی منظوری کے بعد انشاءاللہ پیش ہوگا اس سے ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے گھومنا شروع کر دے گا. یہ کہتے ہیں جی تیسرا بجٹ ہے, حالانکہ یہ تیسرا بجٹ نہیں ہے, یہ بجٹ ہے پورے کا پورا جناب والا 5واں. 2022 میں انہوں نے پہلا بجٹ پیش کیا, 2023 میں انہوں نے دوسرا بجٹ پیش کیا, 24 میں انہوں نے تیسرا بجٹ پیش کیا, 25 میں انہوں نے چوتھا بجٹ پیش کیا, 26 میں آج یہ 5واں بجٹ پیش کر رہے ہیں. اور یہ ابھی بھی ان کا چہرہ دیکھیں کہ ان کے چہرے سے ہی آپ کو عیاں ہیں یہ کتنے جو ہے وہ غلط بیانی, میں کہوں گا جھوٹ ہی بول رہے ہیں, ویسے تو غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ دوسرا بجٹ ہے, دوسرا نہیں 5واں بجٹ ہے. اور پھر یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, حالانکہ مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے, غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے. کل ہی ہم ایک رپورٹ جو ہے, ان کی اپنی رپورٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی اقتصادی سروے کی, کہ 7.5 کروڑ عوام جو ہیں وہ صرف ان کی آمدنی یومیہ 283 روپے ہے, یومیہ آمدنی 280 روپے یومیہ ہے. یعنی کہ 8,500 روپے بمشکل وہ مہینے کا کماتے ہیں, اور روزانہ کی ان کی سیلری ان کی روزانہ آمدنی بنتی ہے 280 روپے. اور اس وقت جو دودھ ہے وہ 450 روپے کا لیٹر ہے. تو یہ ہے ان کی حالت, یعنی کہ ایک غلط اعداد و شمار پیش کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جھوٹ بھی بولتے ہیں اور مسلسل بولتے ہیں. یہ ان کا ہے جی. آپ کا دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ 5واں بجٹ جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جی نیکسٹ شہباز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں, ان کا ایک اور شارٹ بھی ہے, ذرا سنائیے گا جی. ہے وہ اسٹیبل ہے, اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ تیسرا بجٹ جو آپ کی منظوری کے بعد انشاءاللہ پیش ہوگا اس سے ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے گھومنا شروع کر دے گا. یہ معیشت کا پہیہ جی, پاکستان کی معیشت کا پہیہ تو 5 سال ہو گئے نہیں گھوم رہا, وہ تو الٹا چل رہا ہے. ہاں البتہ ان کی اپنی معیشت جو ہے بڑی تگڑی ہو چکی ہے, ان کے اپنے مقدمات ختم ہو چکے ہیں, کرپشن ساری ان کی بالکل کارپیٹ کے نیچے جا چکی ہے, اور چلتے مقدمات ختم ہوئے ہیں. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے فیلڈ مارشل اور جنرل باجوہ صاحب کو کہ انہوں نے اس سارے کے سارے ٹولے کو مسلط کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہے جی اگلا رانا ثناء اللہ صاحب, یہ پیپلز پارٹی نے جی بائیکاٹ کا ڈرامہ کیا. تو ڈرامہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے بائیکاٹ کیا ہے. پھر ایک فوٹیج چلی کہ بلاول بھٹو صاحب کو منانے کے لیے چلے گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب اور نوید قمر صاحب, اور یہ سارے کے سارے اعظم نذیر تارڑ صاحب چلے گئے ہیں بلاول بھٹو کو منانے کے لیے کہ آئیں جناب, ہر صورت میں آپ کی شرکت کے بغیر بات نہیں بنے گی. تو لڑائی کس پہ ہو رہی تھی؟ لڑائی ہو رہی تھی ترقیاتی بجٹ پہ.
اور اس پہ لڑائی ہو رہی تھی کہ آپ ہمیں کتنا مال دیں گے تو ہم یہاں پہ آ کے آپ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو مال پہ لڑائی ہو رہی تھی, ادروائز کسی بات پہ لڑائی نہیں تھی. اور اس کے بعد پھر یہی بلاول صاحب تھے اور یہی پیپلز پارٹی تھی, اور وہ ایوان میں بھی بیٹھے تھے اور موجود تھے اور اٹینڈ بھی کر رہے تھے اجلاس. اور یہ بلاول صاحب ہیں جی, ان کی ذرا آواز سنوا دیجیے گا. نہیں انشاءاللہ کامیاب نہیں. کامیاب نہیں. پیپلز پارٹی حکومت بنا لے گی سر. اور بجٹ میں آپ کی بجٹ میں بہت سارے مطالبات عوام کے لیے سر, کیا کیا ریلیف آپ حکومت سے دلوا دیں گے؟ بھائی میں پریس کانفرنس رکھی آپ نے ساری چیزوں پہ. اچھا, اب یہ پس پردہ کیا چل رہا تھا؟ پس پردہ یہ چل رہا تھا کیونکہ 5 سیٹیں روکی ہوئی ہیں گلگت بلتستان کی, نتائج روک لیے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آئیں اور آ کے یہ جو بجٹ ہے اس پہ سائن کریں اور باقی بھی مطالبات ہمارے پورے کریں, حکومت کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کریں, راولپنڈی سرکار کے ساتھ چلیں, ورنہ یہ 5 سیٹیں ہم نے روک لی ہیں گلگت بلتستان کی, اور اس پہ دیکھ لینا پھر گورنمنٹ آپ کی نہیں بنے گی. اس پہ بلیک میلنگ ایک دوسرے کو کی جا رہی ہے, ادروائز سب سیم پیج پہ ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ رانا صاحب بتائیے گا, تو انہوں نے کہا بنائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلاول بھٹو کا کوئی بائیک آؤٹ نہیں ہے اور وہ موجود ہوں گے, شریک ہوں گے. سنائیے گا جی رانا ثناء اللہ صاحب کو. اور بلاول صاحب بالکل اس کے اوپر ناراض ہو چکے ہیں, اور بلاول صاحب بالکل اس کے اوپر ناراض نہیں ہے اور کوئی بائیک آؤٹ کا معاملہ. رانا صاحب پیپلز پارٹی کو کیسے منائیں گے جی؟ جی پیپلز پارٹی مانی ہوئی ہے, منانے کی بلاول صاحب نے کہا ہے نا ابھی کہ یہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. کوئی نو بائیک آؤٹ. انہوں نے آزاد کشمیر کی صورتحال جواز بتایا اور بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. یہ 2 جواز بتائے. بجٹ میں عوام کو ریلیف بھی دیا جا رہا ہے اور آزاد کشمیر میں بھی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں, اور بلاول صاحب بالکل اس کے اوپر ناراض نہیں ہے اور کوئی بائیک آؤٹ کا معاملہ. تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بلاول صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کشمیر پہ بھی ساتھ ہیں, یعنی کہ ساری پالیسیوں پہ ساتھ ہیں. جھگڑا صرف ہے کہ کیک کون زیادہ کھائے گا. اور ہمیں گلگت بلتستان چاہیے, ہمیں کشمیر چاہیے, ہمیں گورنرشپ چاہیے, ہمیں ایوان صدر چاہیے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی بائیکاٹ نہیں ہے جی, سب ساتھ ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایوان میں سب کے سب موجود تھے. اور شازیہ مری صاحبہ کیا کہتی ہیں ذرا سنیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کچھ ایسی حرکات پر تلی ہوئی ہے جس سے کہ صرف ایک سیاسی جماعت کی مفاد نظر آ رہے ہیں. ہم کسی سیاسی جماعت کے فائدے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دے رہے. یہاں بیٹھ کر اسمبلی میں ان کو سپورٹ کر کر, حکومت کو سپورٹ کر کر ہم بنیادی طور پہ یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کچھ چیزیں نون لیگ کی طرف سے آ رہی ہیں جو تشویشناک ہے, لہٰذا اس لیے ہم آج بھی جو شرکت ہوگی وہ علامتی ہوگی ہماری. پیپلز پارٹی بجٹ میں ساتھ نہیں دے گی. آج ہمارے یہ دیکھیں, بجٹ کا ساتھ دینا قومی ایشو ہے. ہم قومی ایشو میں جو ان کے ساتھ پروپوزل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ہم اس کو مکس نہیں کر رہے. یہ ہم کوئی وہ والی پالیٹکس نہیں کر رہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے بحیثیت جماعت جو نون لیگ کا رویہ ہے, ہمیں اس پر بہت افسوس ہے. لہٰذا ہم اپنے اسی افسوس کا اظہار آج ہمارے چیئرمین وہاں نہ جا کے کریں گے, اور ہمارا بھی جو شرکت ہوگی وہ علامتی ہوگی. تو ہمارا کام کورم بنانا نہیں ہے, یہ نون لیگ کا کام ہے. تو یہ نون لیگ کا کام ہے جی. تو یہ بڑی انڈر پریشر تھی شازیہ مری, آپ نے دیکھا, کیونکہ اگر زیادہ گفتگو کرتی تو بلاول صاحب نے ڈانٹ دینا تھا. لہٰذا ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپوزیشن بھی نہیں کرنی, نورا کشتی کرنی ہے, تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ نہ موقع ملے. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہاؤس کے اندر بھی بہت زیادہ کی ہے جی, احتجاج کیا ہے. ذرا ہاؤس کے اندر دکھائیے گا جی, آواز کھول دیجیے گا. شرم کرو یا کرو. مہنگائی نامنظور, مہنگائی نامنظور, مہنگائی نامنظور. کسان عمران خان دشمن, بجٹ نامنظور, کسان دشمن نامنظور.
किसान परिवारों को एक धक्का और दो, इसराइल के इंतजारों को एक धक्का और दो, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। आजादी 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 बेशुमार बेशुमार चोर आया चोर आया। हट जाओ बजट पेश कर रहे हैं आपको ये अचकजई साहब अवाम दुश्मन बजट ना मंजूर, अवाम दुश्मन बजट ना मंजूर, शैतान दुश्मन बजट ना मंजूर।